11वें बाब में से। उस वक्त मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामी एक मरीज था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद को इतर मला था और अपने बालों से उसके पांव पूंछे थे। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा और उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदिया चलें। शागिर्दों ने उससे कहा, रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहां जाना चाहता है। यीशु ने जवाब दिया कि दिन के 12 घंटे नहीं होते। अगर कोई दिन के वक्त चले तो वो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो इस दुनिया की रोशनी देखता है। लेकिन अगर कोई रात के वक्त चले तो वो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। उसने ये बातें कही और उसके बाद उनसे कहा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसे जगाऊं। तब शागिर्दों ने कहा, ऐ खुदावंद, अगर वो सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने उसकी मौत की बाबत कहा था, मगर उन्होंने ख्याल किया कि उसने नींद के आराम की बाबत कहा है। तब यीशु ने उनसे साफ कहा कि लाजर मर गया है और मैं तुम्हारी खातिर खुश हूं कि मैं वहां ना था, ताकि तुम ईमान लाओ। लेकिन आओ हम उसके पास पहुंचे। तब तोमा ने, जो तोआम कहलाता है, अपने साथ के शागिर्दों से कहा कि आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें। उस बैतनिया में आया और उसे 4 दिन का कब्र में रखा हुआ पाया। बैतनिया यरूशलेम के नजदीक तकरीबन 15 गलबे के फासला पर था और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास आए थे ताकि उसके भाई की बाबत उन्हें तसल्ली दे। मार्था ने जो ही सुना कि यीशु आ रहा है तो उससे मिलने को गई, मगर मरियम घर में बैठी रही। और मार्था ने यीशु से कहा कि ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, और जानती हूँ कि अब भी तू खुदा से जो कुछ मांगेगा खुदा तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि वो यौम आखिर को क़यामत में जी उठेगा, अगरचे वो मर गया हो तो भी क़यामत में जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी मैं ही हूँ। जो मुझ पर ईमान आता है, अगरचे वो मर गया हो तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान लाती है? उसने उससे कहा, हाँ है खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि तू अल मसीह इब्ने खुदा है जो दुनिया में आने वाला था। वो ये कहकर चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा कि उस्ताद यहाँ है और तुझे बुलाता है। वो सुनते ही जल्द उठकर उसके पास आई। यीशु हनूज गांव में नहीं पहुंचा था, बल्कि उसी जगह था जहां मार्था उससे मिली थी। बस जो यहूदी घर में से उसके पास थे और उसे तसल्ली देने के लिए आए थे, ये देखकर कि मरियम जल्द उठी और बाहर गई है, इस ख्याल से कि वो कब्र पर रोने जाती है, उसके पीछे हो लिए। और जब मरियम वहां आई जहां यीशु था, उसे देखा तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। बस जब हजून ने उसे रोती हुई देखा और यहूदियों को भी जो उसके साथ आए थे रोते थे, तो खुदावंद ने रूह में आह खींची और घबरा कर कहा कि तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, चल और देख ले। और यीशु के आंसू निकल आए। तब यहूदियों ने कहा, देखो वो उसे कितना प्यार करता था।
लेकिन उनमें से बाज ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली इतना न कर सका कि ये भी न मरता? तब यीशु अपने में फिर आँख खींच कर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा कि पत्थर हटा दो। मरहूम की बहन मार्था ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, उससे तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी? बस उन्होंने पत्थर हटा दिया और यीशु ने अपनी आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के सबब से जो उसके पास खड़े हैं मैंने ये कहा है, ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा, ऐ लाजर, निकला। वो जो मर गया था वो कफन से हाथ और पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा कि उसे खोल दो और जाने दो। तब यहूदियों में से बतेरे जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का ये काम देखा, उस पर ईमान लाए। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हम रोज़ों के 5वें इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं। हम इस रूहानी सफर के पीक की तरफ जा रहे हैं। अगला इतवार खजूरों का इतवार होगा, जो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी का पीक है। बहुत खूबसूरत इतवार है जिसमें तमाम मोमिनीन शिरकत करते हैं, अपने ईमान का इजहार करते हैं और उस खूबसूरत इबादत में शामिल होते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को यरूशलेम में वेलकम किया जाता है। पिछले कई इतवारों से हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करते जा रहे हैं और अपनी इस रूहानी ज़िंदगी को कलाम की रोशनी से मजबूत करते चले जा रहे हैं। आज रोज़ों का 5वां इतवार है और आज की तीनों तलावतें एक ही नुक्ते पर बात करती हैं, एक ही नुक्ते को बयान करती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह रूह में हमें नई जिंदगी देता है। वो जिंदगी का खालिक और मालिक है। वो जिंदगी बांटने के लिए इस दुनिया में आया, जिंदगी देने वाला बना और जिंदगी की सारी कसरत उसी के पास है। जिस तरह बाप जिंदगी का सरचश्मा है, उसने बेटे को भी दिया कि वो जिंदगी रखे। यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 5वें बाब और उसकी 24वीं आयत से जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जिस तरह बाप जिंदगी का सरचश्मा है, उसी तरह बेटा भी है। तो आज हमने पहचान करनी है, देखना है, जानना है कि कौन जिंदगी का मालिक है, कौन जिंदगी की कसरत रखता है, वो कौन हस्ती है जो हमारी जिंदगियों का खालिक और मालिक है। और आज हमने उस यीशु को पहचानना है, उस यीशु को देखना है, उस यीशु की पहचान और शनाख्त करनी है ताकि हम उसे बेहतर तौर पर जानते हुए उसी के पास आएं और उसी से जिंदगी हासिल करें। आज की पहली दोनों तलावतों में खूबसूरत बातें हैं। आज हिजकिय्याह नबी की
کتاب میں سے آپ نے پہلی تلاوت سنی ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ میں تمہاری قبریں کھول دوں گا اور تمہاری قبروں میں سے تم کو باہر نکالوں۔ اور آج کی پاک انجیل میں آپ نے اس ساری نبوت کو، اس سارے الہام کو پورا ہوتا ہوا دیکھا ہے کہ لازر 4 دن کا قبر میں ہے اور خداوند یسوع مسیح اس کو قبر سے باہر نکالتے ہیں۔ میں تمہیں تمہاری قبروں سے باہر نکالوں گا، اے میری امت، اور تم کو اسرائیل کی سرزمین میں لاؤں گا، اور تم جان لو گے کہ میں ہی خداوند ہوں، جس وقت میں تمہاری قبریں کھولوں گا اور تمہاری قبروں میں سے تم کو باہر نکالوں گا، اے میری امت، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہاری سرزمین میں بساؤں گا، تب تم جان لو گے کہ میں خداوند نے یہ کہا ہے اور عمل میں لایا۔ یہ بنی اسرائیل کی اسیری کی قبریں ہیں۔ غلامی کا دور تھا اور بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ غلامی میں زندگی گزار رہی تھی، اور حزقیال نبی جو ہے اس اسیری کو قبر سے تشبیہ دیتا ہے کہ میں تمہیں اس اسیری سے نکالوں گا، پھر سے تمہیں اسی سرزمین میں لاؤں گا، اور جب آپ اس سرزمین میں واپس آ جائیں گے تو آپ جان لیں گے کہ میں ہی خداوند ہوں جس نے یہ بات کہی تھی اور اس پر میں نے عمل کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی یہ جسمانی غلامی ہے اور یسوع ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے آیا ہے، گناہ کی قبروں سے ہمیں نکالنے کے لیے آیا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول رومیوں کے نام خط میں بھی اسی طرح کا بیان دیتے ہیں کہ اے بھائیو، جو بشری ہیں وہ خدا کو پسند نہیں آ سکتے، مگر تم بشری نہیں ہو کیونکہ آپ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے ہیں، اس لیے تم بشری نہیں رہے بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ روح خدا تم میں بسا ہوا ہو، مگر جس میں روح مسیح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہوں کی نسبت مردہ ہے مگر روح صداقت کی نسبت زندہ ہے۔ پھر اگر یسوع کو مردوں میں سے زندہ کرنے والے کا روح تم میں بسا ہوا ہو تو مسیح یسوع کو مردوں میں سے زندہ کرنے والا تمہارے فانی بدنوں کو بھی اس روح کے ذریعے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ تو آج کی تینوں تلاوتیں ہی زندگی کے بارے میں ہیں، مردوں کی قبروں کی بات کی گئی ہے کہ خدا ہمیں پھر سے ایک نئی زندگی، ایک نیا پن، ایک نئی طرز اور ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے جو ہمیشہ کی زندگی۔ آج کی پاک انجیل بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ سٹوری، یہ کہانی آپ نے بے شمار دفعہ سنی ہے اور پوری دنیا کے مسیحی لازر کی کہانی کو جانتے ہیں۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے یہ لازر کی کہانی نہیں سنی۔ اتنی ٹاپ پر اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس کو ہم سب ہی جانتے ہیں اور ہم اس کلام سے واقف ہیں۔ اس کلام کو ہم نے اپنے زندگی میں کئی دفعہ سنا ہے۔ یہ ہر چہلم پر، ہر دسویں پر، ہر تیسرے پر، ہر میموریل سروس پر یہ باتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ آج خداوند یسوع مسیح روزوں کے اس 5ویں اتوار کے موقع پر ایک دفعہ پھر یہ کلام ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ ہم اس پر غور کر سکیں، ہم اس زندگی کو پا سکیں جو یسوع مسیح ہمیں دینا چاہتا ہے۔ آج کی اس تلاوت کے اندر مارتھا اور خداوند یسوع مسیح کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے
جو مکالمہ ہوتا ہے، جو گفتگو ہوتی ہے، وہ کمال کی ہے۔ بہت خوبصورت باتیں اس مختصر گفتگو کے اندر ہم سیکھ سکتے ہیں، اور ہم نے یہ کئی دفعہ سنی ہے، لیکن آج ایک دفعہ پھر ہم اس پر غور و خوض کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مارتھا نے جو ہی سنا کہ یسوع آ رہا ہے تو اس سے ملنے کو گئی، مگر مریم گھر میں بیٹھی رہی، اور مارتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی، زور سے کہا، میرا بھائی نہ مرتا۔ گفتگو کا پہلا جملہ ایمان کی تصدیق کر رہا ہے کہ اس عورت کا جو مارتھا کے نام سے جانی جا رہی ہے، ایمان بہت بڑا ہے۔ ایمان کی معراج، ایمان کا عروج اس جملے کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ اس کا یسوع پر اتنا اعتقاد ہے، اتنا ایمان ہے، اتنا بھروسہ ہے، اتنا یقین ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اے یسوع، اے ربی، اے استاد، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے بھروسہ اور یقین کہ جہاں یسوع ہے وہاں موت نہیں ہے، موت نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہی ہے کہ اگر تو یہاں ہوتا تو تیرا بھائی نہ مرتا۔ آج ضرورت ہے اس طرح کے ایمان کی، آج ضرورت ہے یسوع کو جاننے کی، آج ضرورت ہے یسوع کے پاس آنے کی۔ اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، کیونکہ جہاں یسوع ہے ہلاکت نہیں ہے، موت نہیں ہے، بلکہ زندگی ہے، زندگی۔ ہمارا خداوند مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے۔ یسوع کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے تاکہ وہ زندگی دے، کیونکہ زندگی کی ساری کثرت اسی کے پاس ہے، زندگی کی ساری فراوانی اسی کے پاس۔ وہ زندگی کا ماخذ ہے، وہ زندگی کا سرچشمہ ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ زندگی بانٹتا ہے، اور وہ اپنے اس مقصد کو یوحنا 10:10 میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ میں اس لیے آیا تاکہ لوگ زندگی پائیں، نہ صرف زندگی پائیں بلکہ کثرت کی زندگی پائیں۔ یہ یسوع کا مقصد ہے، اور یسوع بتاتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں، میں کس لیے آیا ہوں۔ میرا آنا اس دنیا میں بہا مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ لوگ مجھ پر ایمان لا کر زندگی کی کثرت کو حاصل کریں۔ اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی خوبصورت ہے، وہ کہتی ہے یہ تو ہو گیا کہ تیری عدم موجودگی ہوئی، تو یہاں پر موجود نہیں تھا، تو میرا بھائی مار گیا، چلا گیا۔ لیکن اگر تو ہوتا تو پھر تو یہ موت نہیں ہونی تھی۔ اور پھر وہ کہتی ہے اور میں جانتی ہوں کہ اب بھی تو خدا سے جو کچھ مانگے گا خدا تجھے دے گا۔ ایمان اور زیادہ بڑھ گیا ہے، اور زیادہ بلندی ہے۔ کوئی بات نہیں مر گیا ہے تو، لیکن تو آ گیا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اب بھی تو خدا سے جو کچھ مانگے گا خدا تجھے دے گا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے زندگی جو ان لوگوں کی یسوع کے ساتھ رفاقت تھی، محبت تھی۔ یہ وہ خاندان ہے جس سے یسوع بے پناہ پیار کرتا تھا۔ جب بھی خداوند یسوع مسیح بیتنیہ میں آتے تھے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ مریم، مارتھا اور لازر کے گھر نہ جائیں، ان کے ساتھ کچھ وقت نہ گزاریں۔ یہ خاندان خداوند کی خدمت کرتا تھا، اور بڑے اچھے ریلیشن تھے، بڑا اچھا آنا جانا تھا، بڑی رفاقت تھی،
بڑا مضبوط رشتہ تھا اس خاندان کے ساتھ یسوع کا، اور شاید وہ یسوع کو جان گئے تھے کہ یہ کون ہے، یہ ہستی کیسی ہے۔ اس لیے وہ اپنے اس باطن کو جو وہ یسوع کے لیے خیالات رکھتے تھے، جو ایمان رکھتے تھے، اس ایمان کا اظہار ہو رہا ہے کہ اب بھی جو تو خدا سے مانگے گا خدا تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ یسوع نے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا کنفیوژن نظر آتا ہے کہ یہودی قوم کے اندر دو فرقے تھے، ایک مردوں کی قیامت پر یقین رکھتا تھا اور دوسرے مردوں کی قیامت کے منکر تھے۔ کچھ کہتے تھے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور کچھ کہتے تھے کہ بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، اسی زندگی میں ہم نے سب کچھ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہودیت، مسیحیت اور اسلام جو ہے وہ تین بڑے مذہب ہیں دنیا کے، اور یہ تینوں مذاہب ہی اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی کی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس لیے مارتھا یہ سمجھ رہی ہے کہ یسوع اس قیامت کی بات کر رہا ہے۔ جب یسوع نے کہا کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا، مارتھا نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ وہ یوم آخر کو قیامت میں جی اٹھے گا۔ ایمان تھا کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور قیامت ہونی ہے، روزے محشر لگنا ہے، عدالت ہونی ہے، آخرت ہونی ہے، اور اس دن سب نے جی اٹھنا ہے۔ یہ ایمان ہے۔ تو اس لیے مارتھا جو ہے وہ اس قیامت کی بات کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے ہاں اے خداوند ٹھیک ہے کہ جب قیامت ہوگی، جب سب جی اٹھیں گے تو میرا بھائی لازر بھی جی اٹھے گا۔ اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے، کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ قیامت کے روز سب نے جی اٹھنا ہے، اور یسوع کی عدالت ہونی ہے، اور اس کے سامنے سرخرو ہونا ہے، اور اس کے سامنے ہم نے آنا ہے، اور ہمارے اعمال نامے ہمارے ہاتھوں میں دیے جانے ہیں۔ تو اسی ایمان کے تحت جو مارتھا نے جواب دیا وہ یہی ہے۔ مارتھا نے اس سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ وہ یوم آخر کو قیامت میں جی اٹھے گا، اور اگلا جملہ یسوع کا ہے، اور وہ بہت خوبصورت ہے، جو ہم نے کئی دفعہ ہمارے کانوں کی سماعت سے ٹکراتا ہے۔ یسوع نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، تیرے سامنے قیامت کھڑی ہے، تیرے سامنے زندگی کا سر چشمہ کھڑا ہے، تو کس قیامت کی بات کر رہی ہے؟ میں ہی وہ قیامت ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ ہے، اور جو زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی نہیں مرے گا۔ میں قیامت اور زندگی ہوں، میں وہ قیامت تو بڑی دور کی بات ہے، میں تیرے سامنے قیامت کھڑی ہے۔ قیامت اور زندگی میں، قیامت اور زندگی میں ہی ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر گیا ہو تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا، ابد تک۔ یہ ہے زندگی کا سرچشمہ جو ضمانت دیتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ کبھی نہیں مرے گا، کبھی نہیں۔ یسوع کی ووکیبلری کے اندر مرنا ہے ہی نہیں، اور اسی طرح مقدس پولس رسول اپنے خطوط کے اندر مرنا بہت کم استعمال کرتا ہے۔ جس طرح آج خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ لازر سو گیا ہے، اور اس کے شاگردوں نے کہا کہ اے خداوند اگر سو گیا ہے تو وہ بچ جائے گا۔
پھر خدا یسوع مسیح کو کلیئر کٹ کہنا پڑا کہ وہ مر گیا ہے۔ تو یسوع مسیح اور پالوس جو ہیں وہ مرنے کا بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ وہ پالوس کہتا ہے ہم مسیح میں سو جاتے ہیں، اور جو سو جاتا ہے وہ ضرور ہے کہ وہ ایک دن اٹھے گا۔ سونے اور جاگنے کا عمل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ چاہے آپ 12 گھنٹے سوئے لیکن آپ نے اٹھنا ہے۔ تو اس لیے یسوع مسیح بھی کہتا ہے کہ وہ سو گیا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر گیا ہو تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان لاتی ہے؟ یہ ایک کویسچن ہے مارتھا کے لیے کہ کیا تو اس پر ایمان لاتی ہے؟ اس کا تو پہلے ایمان اتنا بلند ہے، اتنا مضبوط ہے، لیکن تھوڑا سا کنفیوژن تھا، وہ یسوع نے دور کر دیا کہ قیامت اور زندگی میں کیا تو اس پر ایمان لاتی ہے؟ اور اس نے کہا ہاں اے خداوند میں ایمان لا چکی ہوں کہ تو ابن مسیح ابن خدا جو اس دنیا میں آنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ایمان لا چکی ہوں، ہاں اے خداوند میں ایمان لا چکی ہوں کہ تو المسیح ابن خدا جو دنیا میں آنے والا تھا وہی ہے۔ آج ہم نے بھی اس یسوع کو ابن خدا مانتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرنا ہے کہ وہ ابن خدا ہے جو دنیا میں آنے والا تھا۔ اور یہ وہ ایام ہیں جن میں ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ کیا واقعی یسوع ابن خدا جو اس دنیا میں آنے والا تھا، ہم اسی کی عبادت کے لیے آتے ہیں، ہم اسی کی پرستش کر رہے ہیں، وہی ہمارا مسیحا ہے، وہی ہمارا چرواہا ہے، وہی ہمارا ہادی ہے، وہی ہمارا رہنما ہے، وہی ہمارا منجی ہے، وہی ہمارا نجات دہندہ ہے، اور ان باتوں کو اور زیادہ اپنی زندگی میں مضبوط کرنا ہے۔ میں ایمان لا چکی ہوں کہ تم المسیح ابن خدا ہے جو دنیا میں آنے والا تھا۔ اس ایمان کا اقرار کر کے وہ بھاگتی ہے اور اپنی بہن کو لے کر آتی ہے۔ مریم جو گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اس کو بتاتی ہے کہ استاد پہنچ چکا ہے ہمارے گاؤں کے اندر، اور مریم کا بھی وہی جواب ہے، وہی سوال ہے کہ اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ دونوں بہنوں کا ایمان جو ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے۔ اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ یہ مریم کے الفاظ۔ اور جب مریم وہاں آئی جہاں یسوع تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر کر اس سے کہا اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ پھر یہودی اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں کہ شاید وہ قبر پر رونے کے لیے گئی ہے، تو پھر ایک بہت بڑا مجمع اور ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح مریم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اسے کہاں رکھا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ آپ اور دیکھ لے۔ اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح آہ کھینچتے ہیں اور ان کے آنسو نکل آتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں بھی جب ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار، ہمارے موسم، ہمارے تعلقات، ہمارے ساتھ تعلقات رکھنے والے، ہمیں پیار کرنے والے جب اس دنیا سے جاتے ہیں یا کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے اندر کی وہ محبت اور وہ عقیدت جو ہم اس شخص کے ساتھ رکھتے ہیں وہ آنسوؤں سے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ یسوع کا اس خاندان کے ساتھ بہت بڑا رشتہ تھا، اور خداوند یسوع مسیح
اس کی موت پر حقیقی طور پر افسردہ ہیں اور اس افسردگی کا، اس دکھ کا اظہار وہ اپنے آنسوں سے کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں ایک کامل انسان بھی ہوں۔ اگر کہ میں بہت کچھ کرتا ہوں، میں کامل خدا بھی ہوں اور کامل انسان بھی ہوں۔ میرے احساسات اور میرے جذبات انسانوں جیسے ہیں۔ تم نے اسے کہا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا اے خدا چل اور دیکھ لے، اور یسوع کے آنسو نکل آئے۔ تب یہودیوں نے کہا کہ دیکھو وہ اسے کتنا پیار کرتا تھا، لیکن ان میں سے بعض نے کہا کہ کیا جس نے اندھے کی آنکھیں کھولی اتنا نہ کر سکا کہ اسے نہ مرنے دیتا۔ یہ وہ بات ہے جس کے لیے خدا یسوع مسیح نے دوبارہ آنکھ کھینچی، ان کی بے مربتی پر اور ان کی کیا کہہ سکتے ہیں بے ایمانی پر دوبارہ آنکھ کھینچی۔ اور جب 2 مردے پہلے خدا یسوع مسیح نے زندہ کیے تھے تو اس وقت پر بھی یہ سوالات اٹھے تھے، لیکن آج یسوع یہ کلیئر کرنا چاہتا ہے۔ آج کے اس معجزے سے یسوع کلیئر کرنا چاہتا ہے کہ اب کوئی شکوک و شبہات، کوئی شک، کوئی گنجائش نہیں رکھوں گا میں۔ اس لیے خدا یسوع مسیح لیٹ یہاں پر آتے ہیں۔ یسوع کو پیغام مل جاتا ہے کہ لازر مر گیا ہے، لیکن وہ وہیں پر رکے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ 4تھے دن کے بعد آ رہے ہیں۔ یہ 4تھے دن کی کہانی اب شروع ہے۔ تب یسوع نے اپنے آپ میں پھر آنکھ کھینچی اور قبر پر آیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قبراں پہ کی رکھا ہے، نہ جاؤ، اب یسوع سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہم اسی کو ماننے والے ہیں، اسی کو فالو کرنا ہے۔ اگر یسوع قبر پر جا سکتا ہے تو سامنے کیوں ہے؟ یسوع قبر پر گیا ہے، دعا کی ہے۔ اب یسوع کو مانے یا ان کی تعلیم کو مانے تو کہتے ہیں کہ اٹھے پوچھ لیں گے قبر میں کی جا کے کرنا ہے، کی لین جانتے ہو؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یسوع کی تعلیم کو ماننا ہے، یسوع کی پیروی کرنی ہے، یسوع کی سنت کو پورا کرنا ہے، یا ہم نے ان لوگوں کی جو اپنی تعلیم دے رہے ہیں۔ تب یسوع اپنے آپ میں پھر آنکھ کھینچی اور قبر پر آیا، قبر پر آیا، قبر پر آیا۔ وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر بھرا تھا۔ یسوع نے کہا پتھر ہٹا دو۔ اس سے پہلے میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع لیٹ کیوں آیا تھا۔ حالانکہ اس خاندان سے اتنا پیار اور اتنا تعلق اور اتنی محبت تھی کہ ایسے وقت میں جب انسان نام بھی کوئی اطلاع آئے اور سن کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے دکھ میں لازم شامل ہونا چاہیے، خوشی رہے تو رہ جائے لیکن دکھ میں ضرور شامل ہونا ہے۔ یہ ہماری کلچر کی بات ہے، ہماری ثقافت، ہمارا رہن سہن یہ بتاتا ہے کہ دکھ والے گھر میں ضرور جانا چاہیے۔ لیکن یسوع کے اتنے تعلقات، اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی خدمت کرنے والے لوگ، اور اس کا دوست مر گیا اور یسوع وہی 4 دن کے بعد آیا۔ پنجابی کہتے ہیں ورے پچھوں مکان آئی تے ہاسدیاں روان آئی۔ وقت جب گزر جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ یسوع خاص ایک مقصد کے تحت لے آتا ہے، کیونکہ یہودیوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ 3 دن تک آج بھی یورپ میں ہم تو فوری طور پر ڈیتھ کے بعد دفن کر دیتے ہیں، لیکن آج بھی یورپ کے اندر بھی 24 گھنٹے ضرور انتظار کیا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے سے پہلے آپ دفنا نہیں سکتے۔ اور یہودیوں کا یہ کانسیپٹ تھا کہ 3 دن تک ڈیڈ باڈی کے اندر روح آتی ہے
اور چلی جاتی ہے، آتی ہے اور چلی جاتی ہے، کسی وقت بھی 3 دن کے اندر آتی جاتی رہتی ہے۔ اس شک کو ختم کرنے کے لیے کہ کوئی بعد میں میرے اس معجزے پر انگلی نہ اٹھائے، یسوع ہو سکتا اسی وقت چلا جاتا اور اسی وقت اسے زندہ کر دیتا۔ اور کئی سارے لوگ نے کہنے لگے وہ تو روح آ گئی سی تو زندہ ہے۔ اس ساری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو جو ذہنوں میں خیال تھے، یسوع کلیئر کرنا چاہتا ہے کہ قیامت اور زندگی واقعی میں 4 دن کے بعد آتا ہے، 4 دن کے بعد۔ اور اس بات کی وہ تصدیق کر رہی ہے، پتھر ہٹا دو۔ یسوع 4 دن میں مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو پتھر بھی ہٹا سکتا ہے، لیکن کہا پتھر آپ نے روزوں کے ایام میں سے ہم گزر رہے ہیں تو یہ ہماری زندگی کے پتھر ہیں، جو گناہوں کے بڑے بڑے پتھر، کئیوں کے بڑے ہیں کئیوں کے چھوٹے ہیں، تو یہ پتھر ہم نے ہٹانے ہیں، گناہوں سے توبہ ہم نے کرنی ہے۔ ان ایام کے اندر ہمارے دل کے اندر احساس پیدا ہونا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم اس پتھر کو، اس عادت کو، اس بری خواہش کو، اس ساری باتوں کو ہٹائیں، دور کریں، اور یسوع پہ کام کرنے والا ہے۔ یسوع آپ کی دعاؤں کو سننے والا ہے، یسوع آپ کی زندگیوں میں بحالی لانے والا ہے، یسوع آپ کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ہمت کرو، پتھر ہٹاؤ، تاکہ آپ پاشا میں ایک پاک صاف مومن بن کر اس پاک عبادت میں شامل ہوں۔ اور یسوع کہہ رہا ہے پتھر ہٹا دو۔ جب وہ خود زندہ ہوا تو اس نے کسی کو نہیں کہا پتھر ہٹاؤ، سارا کچھ خود ہی ہٹتا جا رہا ہے۔ آج بھی وہ اس پتھر کو ہٹا سکتا ہے، اور اس کی اپنی قبر پر اس سے کئی بڑا پتھر تھا، لیکن آج وہ کہتا ہے کہ پتھر ہٹا دو۔ اپنے گناہوں کے پتھروں کو ہٹانا ہے۔ پتھر دھرا تھا، یسوع نے کہا کہ پتھر ہٹا دو۔ مرحوم کی بہن مارتھا نے اس سے کہا۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے، سارا ہجوم بھی ہے، یہودی بھی قبر پر گئے ہیں، یسوع کے پیچھے گئے ہیں، ایک بڑا مجمع ہے، اور یسوع کہہ رہا ہے پتھر ہٹا دو۔ پتھر ہٹ گیا ہے، اور اس کی بہن بولتی ہے اے قرآن، اس سے اب بدبو آتی ہے، کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے۔ کتنے دن؟ 4 دن۔ وہ روح کا آنا جانا ختم ہو گیا ہے، اس کے ذہن میں ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ 4 دن بدبو آ رہی، کیڑے چلتے ہیں۔ اب دنیا کا کوئی شخص، کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی قدرت، کوئی اولیاء، کوئی مقدس اس مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ 4 دن ہو گئے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ 4 دن۔ اس لیے یسوع نے کہا ہے کہ یہ ساری جو بدعتیں ذہنوں میں ہیں، 3 دن آتی ہے جاتی ہے، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے اور میں اپنا اور اپنے باپ کا جلال دکھاؤں۔ 4 دن کا مدت۔ اے خداوند، اس سے اب بدبو آتی ہے کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے ہیں۔ یسوع نے اسے کہا کہ میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی، خدا کا جلال دیکھے گی۔ بس انہوں نے پتھر ہٹایا، اور یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر کہا اے باپ، تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی ہے، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے سبب سے جو اس کے پاس کھڑے تھے میں نے یہ کہا تاکہ یہ بھی ایمان لائیں کہ تو نے ہی مجھے بھیجا ہے۔ جڑے وہ کہنے سے انہیں ٹھیک کر دیتا تھے، ایک ہی کر سکتا کہ اپنے دوست کو مرن ہی نہ دیتا، وہ بھی ادھر ہی کھڑے تھے۔ اس لیے یسوع کہہ رہا ہے مجھے تو پتا ہے کہ میرا تعلق تیرے ساتھ ہے، تو میرا باپ ہے، اور تو
کہ یہ ایمان لائے جس طرح مارتھا نے کہا کہ تو ابن خدا المسیح ہے جو دنیا میں آنے والا تھا. اور یہاں پر یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ایمان لائے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے. یہ بھی اس بات کا اقرار کریں کہ تو ابن خدا المسیح ہے جو اس دنیا میں آنے والا ہے. یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا، اے لازر باہر آ. اے لازر نکلا. جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا. اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا. یسوع نے اس سے کہا کہ اسے کھول دو اور جانے دو. اور یہودیوں میں سے بتیرے جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسوع کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے. اس پر ایمان لائے. بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ یسوع نے لازر کو بلایا، اے لازر نکلا. اگر وہ لازر کا نام نہ لیتے تو پورے قبرستان کے مردے زندہ ہو جاتے. قیامت اور زندگی میں جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر گیا ہو تو بھی زندہ ہے، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی نہ مرے گا. آئیں ہم بھی اپنے ایمانوں کی تجدید کریں، اپنے ایمانوں کو تر و تازہ کریں، اپنے ایمانوں کو مضبوط کریں تاکہ ہم بھی اس یسوع ناصری پر ایمان لائیں اور اپنی زبان سے مارتھا کے ساتھ مل کر اقرار کریں کہ تو ابن خدا المسیح جو دنیا میں آنے والا تھا وہی ہے. آئیں آنے والا ہفتہ پاک ہفتہ ہوگا. اگلے اتوار کھجوروں کا اتوار ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک انتہائی اہم حصے میں داخل ہوتے ہیں جسے ہولی ویک کہا جاتا ہے. پاک ہفتے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں ہم اپنے ایمان کی ساری تاریخ جو ہے دہراتے ہیں، اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتے ہیں اور پاشکئی بھیگ پر غور کرتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور 9 اپریل کو ہم اپنے اس سارے بڑے ایمان کی سب سے بڑی عید منائیں گے، پاشکا، عید قیامت المسیح، ایسٹر. وہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. ہمارا ایمان یہی ہے کہ ہمارا خدا کہنے کے مطابق، نوشتوں کے مطابق، کلام کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور ہم اس زندہ یسوع کے پجاری ہیں، ہم اس زندہ یسوع کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اس زندہ یسوع کو ماننے والے ہیں جو قیامت اور زندگی ہے، جو زندگی کا سرچشمہ ہے، جو زندگی کا بانی ہے، جو زندگی دینے والا ہے، جو زندگی بانٹنے والا ہے. اس نے اپنی زندگی دے کر ہم سب کو خریدا ہے. اس نے اپنی زندگی دے کر ہم سب کو خریدا ہے. اپنے پاک لہو سے، قیمتی لہو سے، بے بہا بیش قیمت لہو سے ہم سب کو خریدا ہے. آئیں اس یسوع کے لیے دل عبادات میں شامل ہو کر اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں تاکہ زندہ یسوع آپ سب کو اپنی برکات سے مالا مال کرے، آپ کے خاندانوں کو برکت دے اور اسی ایمان میں زندگی گزارتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرتے رہیں. مسیح خدا